وہ جانتے ہیں کون ہے یہ حسین کی مجلس کے حفاظت کرنے والے سپاہی ہیں. یہ وہ سپاہی ہے کہ اگر کل کربلا میں یہ ہوتے تو امام حسین کے ساتھ ہوتے. یہ ان کی زحمت، ان کی خدمت، آپ کا یہاں پہ ہونا، اس بارش، آندھی اور طوفان میں موجود ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے. میرے مولا حسین ابن علی اگر ہم کل کربلا میں آپ کے وقت میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ مر جاتے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. مولا آپ کی وہ آواز هل من ناصر ينصرنا هل من ذاب يذب عن حرم رسول اللہ. سوچئے آپ یہاں پہ 1000 2000 جتنے لوگ ہیں، امام حسین کربلا میں ہزاروں کے بیچ میں تھے. 32,000 کا لشکر যারা যারা উপস্থিত আছেন এবং এই কর্মীরা যারা এই মজলিসকে বাঁচানোর জন্য, আপনাদেরকে রক্ষা করার জন্য যে ভিজে যাচ্ছে, পুরো ভিজে গেছে, ওনার পুরো দীর্ঘ বিশ্বাস যে এরা যদি কারবালার ময়দানে থাকতো তাহলে অবশ্যই হালমেন নাসিরিন ইয়ানসুরনার জবাব দিয়ে নিজের জান পর্যন্ত ইমাম হুসাইনের জন্য লাগিয়ে দিত. এই জন্য এই কর্মীদের উপলক্ষে করে আমি একবার আপনাদেরকে বলবো, یہ آپ کی محبت امام حسین کے لیے، یہ آپ کا دل امام حسین کے لیے، یہ آپ کا بارش میں بھیگنا، اپنی صحت کی قربانی دینا، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ مولا کل ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے علی اصغر کو پانی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مولا اگر یہ مجمع کربلا میں ہوتا، یہ ہماری ماں بہنیں، یہ ہماری بیٹیاں اور بچیاں، مولا اگر ہم سب کربلا میں ہوتے تو آپ کی سکینہ کو تماچے نہیں لگائے جاتے. مولا ہم سب یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے ذکر نے، آپ کے غم نے، آپ کے نام نے، آپ کے وجود نے ہمیں عزت عطا کی ہے. مولا جب ہم دنیا کے مختلف مذاہب کے درمیان اپنا نام لیتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. کوئی بھی ہمیں دیکھتا ہے کہتا اچھا ان کا تعلق کربلا والوں سے ہے، ان کا رابطہ حسین والوں میں ہے، جو خود پر تو ظلم برداشت کرتے ہیں لیکن انسانیت پر ظلم برداشت نہیں کرتے. یہ آج کی بارش، آج کا یہ طوفان عہد ہے ہمارے لیے کہ میرے مولا آپ کے راستے میں یہ طوفان، یہ آندھی، یہ بارش تو بہت معمولی چیز ہے. مولا آپ کے راستے میں ہم اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ عہد میثاق ہے ہمارا. ہم کربلا نہیں چھوڑ سکتے. کربلا ہماری پہچان ہے، حسین ہماری جان ہے، کربلا ہماری عزت ہے، حسین ہمارا شرف ہے، کربلا ہمارا وقار ہے، کربلا ہماری زندگی ہے. زندگی کوئی کیسے چھین لے گا.
मोहम्मदियों के पास, हसनियों के पास सिर्फ एक रास्ता है कि हम जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम मर तो सकते हैं, जलील नहीं हो सकते। जगह बना के थोड़ा सा आगे बढ़ो, उड़ जाओ, आगे आ जाओ, उसके आगे आ जाओ। एक तो कष्ट করে আগে আগে আসুন, একটু কষ্ট করে আগে আগে আসুন, কষ্ট সবারই হচ্ছে ভাই, একটু আগে আগে আসুন। चलो चलो आगे आगे এটাই আমাদের পরীক্ষা ভাই, এটাই আমাদের ইমানের পরীক্ষা। আসুন একটু এগিয়ে গিয়ে আসুন, অনেক মায়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদেরকে বসার সুযোগ করে দিন। ভাই একটু এগিয়ে গিয়ে আসুন, একটু এগিয়ে গিয়ে আসুন। দস্তে কারবালা से मासूम के नाम एक बार दरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करबला, इमाम हुसैन, ये दो नजरिए की जंग है, दो नजरिए की जंग, हुसैनियत और यजीदियत, दो नजरिए, दो थाट, ये दो स्कूल और थाट हैं, दो मदरसे हैं। एक मदरसे का उस्ताद शैतान है और एक मदरसे का उस्ताद अल्लाह रब्बुल इज्जत है। करबला इलाही रास्ता है, करबला शराफत के नजरिए का नाम है और यजीदियत पस्ती और जिल्लत का नाम है। ये हमेशा अल्लामा इकबाल का एक शेर फारसी में है, कोशिश करूंगा कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप फरमाते हैं, मूसा शब्बीरो फिरौन यजीद, मूसा शब्बीरो फिरौन यजीद, इन दो कुव्वत हयात आयत पदीर, यानी एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम और एक तरफ फिरौन, एक तरफ आदम अलैहिस्सलाम और एक तरफ इब्लीस, एक तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक तरफ उस जमाने के मलऊन यहूदी, एक तरफ हजरत इब्राहीम और दूसरी तरफ नमरूद, एक तरफ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरवाहुना लहुल फिदा, उनकी जात, और दूसरी तरफ अबू जहल अबू लहब के टोले, एक तरफ अली मुर्तजा और दूसरी तरफ हुकूमत शाम, एक तरफ हसन इब्न अली और दूसरी तरफ वही टोले शाम, एक तरफ हुसैन और दूसरी तरफ यजीद। आज भी वही है, एक तरफ अयतुल्लाह खामेनी और एक तरफ जमाने में मलऊन इस्लाम नेतन्याहू। अयतुल्लाह खामेनी ने साबित किया, कल मेरा जद हुसैन जिस रास्ते पर चलकर अपनी गर्दन कटवा सकता है, इज्जत के लिए, शराफत के लिए, वो रास्ता आज भी बाकी है। तो सही मैं अली खामेनी अपनी गर्दन को कटवा सकता हूँ, हुसैनियों को जलील नहीं होने दूंगा। ये जिसका रहबर इतना अजीम, उसकी कौम भी उतनी ही अजीम। यकीन जानिए, हम आज रश्क करते हैं, काश 72 शोहदा करबला के साथ होते, काश हम करबला वालों के साथ होते। सोचते हैं या नहीं सोचते? बात पहुंच रही है मेरी? क्लियर है? मफ़हूम वाज़ेह? आज हम ये सोचते हैं, काश करबला वालों के साथ होते, काश हमारे जमाने में करबला जैसे हालात होते,
ہوتے تو ہم بھی حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آج سرزمین ایران کے لوگوں نے ثابت کیا، آج بھی کربلا ہے، غزہ کے مظلوموں نے ثابت کیا آج بھی کربلا ہے، بس تمہیں اور ہم کو لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی سرزمین غزہ، سرزمین لبنان، سرزمین فلسطین، سرزمین ایران سے صدا آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے ہماری مدد کرنے والا، کون ہے عزت کی مدد کرنے والا، کون ہے دین کی بچانے والا، دین کو بچانے والا، تم میں کون ہے قرآن کے مقدس پاروں کی حفاظت کرنے والا۔ میں رشک کرتا ہوں ان جوانوں پہ، خدا کی قسم تم پہ سلام ہے ہمارا، ہماری جان تم پہ نثار، ان تمام جوانوں کے اوپر جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا، اپنی خدمات پیش کی، اور بارش سے کوئی خوف نہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے جو بتاتا ہے اے اہل ایران، تم نے دین کو بچانے کا جو کام کیا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم لوگ یہاں پہ 7 محرم میں، آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں کتنا بڑا حادثہ ہوا، کتنی بڑی شہادت ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے، آپ لوگوں نے سنا، سب نے سنا۔ یہ شہادت کس کے راستے پہ تھی؟ حسین کے راستے پہ تھی، کربلا کے راستے پہ تھی۔ اگر میرے پاس وقت ہو تو میں گھنٹے 2 گھنٹے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ کربلا اور آج کی غزہ، کربلا اور آج کا ایران، کربلا کے شہداء اور آج کے لبنان کے شہداء، خدا کی قسم انہوں نے کچھ کم نہیں چھوڑا۔ انہوں نے حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے ساری قربانیاں دے دیں، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی آبرو، اپنی حیثیت، سب کچھ قربان کیا۔ آپ دیکھیں امام حسین کے پاس آپ انصاف سے بتائیں، مجھے آپ کئی سال سے سن رہے ہیں، شاید میں بار بار تکرار بھی کرتا ہوں، میں جان بوجھ کر کے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن پر یہ بات کلیئر ہو جائے، آپ کے دماغ میں یہ بات گھر کر جائے کہ آپ بتائیں امام حسین کے پاس کربلا نہ جاتے، شہید نہ ہوتے تو کوئی دوسرا راستہ تھا؟ میں وقت لوں گا آپ کا، اتنی زحمت کی ہے آپ لوگوں نے امام حسین کے ذکر کی حفاظت کے لیے، حفاظت مجلس حسین کے لیے آپ سب نے زحمتیں کی ہیں، توجہ لگا کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال، پھر میرا سوال، آپ بتائیں امام حسین شہید نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کوئی راستہ بچا تھا ان کے پاس؟ کیوں شہید ہو گئے امام حسین؟ کیوں کربلا چلے گئے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے کیا وجہ تھی امام حسین کو کربلا جانے کی؟ کیوں آپ نے جا کے اپنی جان دے دی؟ میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، چھوٹے بھائی سب اس بات کو بار بار ریپیٹ کریں، کوشچن، سوال، امام حسین نے کربلا جا کر کیوں اپنی جان دے دی؟ سپر پاور تھا یزید، اس سے 100-200 لوگ لڑ سکتے ہیں، 100-200 لوگ لاکھوں سے لڑ سکتے ہیں۔ ابھی بولپور میں آپ 2000 لوگ
50,000 سے لڑ سکتے ہیں، کہیں گے نہیں بات چیت کر لو، کچھ راستہ بیچ کا نکال لو، آپس میں سمجھوتا کر لیا جائے، ورنہ گولیاں چلیں گی، ادھر 2 لاکھ لوگ ہیں، ادھر ہم لوگ 2,000 لوگ ہیں، گولی ان کے پاس زیادہ، بندوق ان کے پاس زیادہ، مار ڈالے جائیں گے، سمجھوتا کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے؟ لیکن اگر ایسا ہو جائے وہ 2 لاکھ لوگ آپ سے کہیں کہ کل سے تم قرآن نہیں پڑھو گے، کل سے تم روزہ نہیں رکھو گے، کل سے تم نماز نہیں پڑھو گے، کل سے تم اپنی مسجدوں میں اذان نہیں دو گے، اور اس کے آگے بتاؤں، اور پھر کہیں یہ 2 لاکھ لوگ کہ کل سے تمہاری ماں، بیٹیاں اور بہنیں سر پہ پردہ نہیں کریں گی، اب آپ بتاؤ کیا کرو گے؟ آپ 2,000 لوگ 2 لاکھ سے نہیں لڑ سکتے نا؟ لڑ سکتے ہو؟ نہیں لڑو گے، سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو گے اگر لڑائی ہو جائے، لیکن لڑائی میں اگر دشمن یہ کہے کہ تم نماز، روزہ، دین سب چھوڑو، تمہیں اپنے گھر میں جو تمہاری ناموس ہے ان کی چادر بھی ہم اتاریں گے، پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ بتا دو، لڑ جاؤ گے، مر جاؤ گے، کٹ جاؤ گے، کیوں؟ کہو گے یہ میری عزت کی بات ہے، یہ میری ناموس کی بات ہے۔ سوال کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر عام جھگڑا ہو تو آپ لوگ سمجھوتا کر لو گے، لیکن اگر جھگڑا اس طرح ہو جائے کہ ہم تمہاری عزت پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو کہو گے ہم مر جائیں گے، لیکن سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہے ایسا یا نہیں؟ اگر ہے تو ایک نعرہ تکبیر لگائیے، سمجھ میں آ گیا ہے تو۔ پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ بولپور میں رہتے ہو نا، سب کوئی بولپور میں، یہاں بھی کتنے لوگ ہوں گے میکسیمم؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ ہاں 2000۔ آپ لوگ کی لڑائی ہو جائے 2 لاکھ لوگوں سے، لڑائی ہو جائے کسی بات پہ، تو بڑے لوگ، بیچ کے لوگ، کسی نے ایکسیڈنٹ کر دیا، کسی کا بچہ مر گیا، کوئی اور حادثہ ہو گیا چھوٹا موٹا، لیکن لڑ گئے، تو لڑائی میں آپ 2,000 ہو، 2 لاکھ ہیں، آپ سب بیٹھو گے، سوچو گے یار ہم لوگ بہت کم ہیں، لڑائی کو ٹھنڈا کر لیا جائے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ لڑائی نپٹا لو، بڑے بوڑھے لوگ بیٹھیں گے، جھگڑا مت کرو، نپٹ گیا جھگڑا۔ لیکن دوسری تصویر، 2 لاکھ لوگوں سے آپ کا جھگڑا ہو جائے اور وہ یہ کہیں کہ نہ تم کل سے نماز پڑھو گے، نہ روزہ رکھو گے، نہ تم پردہ کرو گے، نہ تمہاری عورتیں گھر سے چادر میں نکلیں گی، صلح کرو گے؟ مر جائیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، لیکن ناموس کا سودا، عزت کا سودا، قرآن کا سودا، روزے کا سودا، نماز کا سودا، تو پھر اب مجھے بتاؤ وہ
हुसैन सुना है, सुना है, हुसैन को देखा नहीं। जिक्र हुसैन सुना, हुसैन को देखा नहीं। जिसने जिक्र हुसैन सुना है उसका ये जज्बा है। जिसने हुसैन को देखा उसका जज्बा तो और ऊंचा होना चाहिए था। मैं आपको हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं, मुहावरे में, आपको पतली गली में ले आए हैं। पतली गली समझते हैं, सकरी गली, छोटी गली। आपने हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा, सब जवाब दें। देखा, सुना है, जी जी जिक्र सुना है, जी, उनके फजाइल सुने हैं, तो ये जज्बा है। मर जाएंगे समझौता नहीं करेंगे। तो जिसने हुसैन को देखा होगा वो तो हमसे आपसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। जरूरी नहीं है। शिमर ने भी हुसैन को देखा, यजीद ने हुसैन को देखा, उमर साद ने भी हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। मदीने के सैकड़ों सहाबा के बेटों ने इमाम हुसैन को देखा, साथ दिया। आज जो लोग इमाम हुसैन को सुन रहे हैं वो अपनी जान देने को तैयार हैं। और एक वो थे जिनसे हुसैन मदद मांग रहे थे, हर नन्ना सरल यंसुरना, और वो मदद नहीं कर रहे थे। मैं वाकई आपको पतली गली में ले आया। सोचिएगा जाके। मैं बहुत क्लियरली, ट्रांसपेरेंट आपको एक ऐसे स्टेज पर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसी जगह पे लाना चाहता हूँ कि जहाँ आप हमेशा सोचते रहिएगा। आज के बाद से इंशाअल्लाह हमेशा सोचिएगा। आपने हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, आपने इमाम अली मकाम को नहीं देखा, मरने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है। जिन्होंने इमाम हुसैन को देखा वो इमाम हुसैन को मुसलमान नहीं मानते, वो इमाम हुसैन को मुसलमान नहीं मानते। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबा আল্লাহ রসুলের কাছে দেখেছিলেন, ওই হুসেনকে মুসলমান মানেন নাই। যে হুসেনের মর্যাদা আল্লাহ রসুল বলেছিলেন, পরবর্তীকালে মুসলমান সেই হুসেনকে মানেন নাই। ये कहां से आपने कह दिया? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? जो लोग इमाम हुसैन को देख रहे थे वो इमाम हुसैन को मुसलमान नहीं मानते थे। हाँ, अगर मुसलमान मान रहे होते तो काजी शरअ कूफे का वो मुफ्ती मलऊन इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा देता, इमाम हुसैन को बागी कहता, इमाम हुसैन को खारिजी कहता। इमाम हुसैन मदीने से जब निकले ना मक्के के लिए तो फतवे यजीद के दरबार के सरकारी दरबारी मौलवियों ने, यजीद के सरकारी दरबारी मौलवियों ने, जिन्होंने हुसैन को देखा था, वो ये कह रहे थे हुसैन बागी है, हुसैन खारिजी है, हुसैन दीन से निकले हुए हैं, यजीद अमीरुल मोमिनीन है। और अगर हुसैन यजीद के मुकाबले आए तो उनका कत्ल कर देना वाजिब है। हैरान तो नहीं है? पहली मरतबा तो नहीं सुना, पहली मरतबा तो नहीं सुना। এই কথাটা আপনাদের কাছে কি প্রথম নয় তো, যে যারা ইমামে হুসেন আলাইহিস সালামকে রসুলের কাছে শুনেছেন
ইমাম হুসেনের মর্যাদা যে রাসূল বারবার বলেছেন যে হুসেন দ্বীনের জন্য, শরীয়তের জন্য কখনো মাথা নত করেননি। এরা সেই হুসেনকে মানেনি, আমরা সেই হুসেনকে মানি, আর আমরা সেই হুসেনের জন্য আজাদারি করি, আর আমরা সেই হুসেনের মহব্বতে এইরকম পবিত্র জায়গাতে হাজির হয়েছি। इमाम हुसैन जब मदीने से निकले ना, एक वसीयत लिखी थी उन्होंने। आप लोगों ने पहले सुना है, मैंने पढ़ा है आपके बीच में वसीयत इमाम हुसैन की। उस वसीयत में इमाम हुसैन ने लिखा, इन्नल हुसैन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं हुसैन गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके भेजे हुए रसूल हैं। ये लिख के, और बड़ी वसीयत है, मैं छोड़ रहा हूँ। इधर निकले इमाम हुसैन अपनी गवाही देते कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमानों समझ लो, पूरे मदीने, मक्के, कूफे, बसरा, हिजाज, इराक, यमन वालों समझ लो, मैं मुसलमान हूँ। मेरी वसीयत तारीख तबरी में तुमको मिलेगी, मेरी वसीयत तुमको मुरावजुल साहब मसूदी में मिलेगी, मेरी वसीयत तुमको तारीख याकूबी में मिलेगी, मेरी वसीयत तुमको मुसलमानों की हर तारीख की किताब में मिलेगी, मेरी वसीयत तुमको इब्न असाकर की तारीख में मिलेगी, मेरी वसीयत तुमको तारीख बगदाद में मिलेगी। मुसलमानों के बड़े बड़े जितने सुन्नी स्कॉलर हैं उन सबकी किताबों में मेरी वसीयत मिलेगी। मुसलमानों, मैं हुसैन मुसलमान हूँ। मुसलमानों सुनो, मैं मोहम्मद को नबी मानता हूँ। इधर इमाम हुसैन ये ऐलान करके निकले, उधर बड़े बड़े दरबारी मौलवी, सरकारी मौलवी, यजीदी मौलवी क्या लिख रहे थे? हुसैन मुसलमान नहीं है, हुसैन बागी है, हुसैन खारजी है, हुसैन दीन से निकल चुके हैं। अब मुझे इंसाफ से बताओ, इस हालत में अगर हुसैन करबला में आके जंग न करते, शहीद न होते तो क्या करते? हुसैन की दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन की दामन नहीं छोड़ेंगे, अब्बास की दामन नहीं छोड़ेंगे, करबला की दामन नहीं छोड़ेंगे। किसको बागी कहा जा रहा है भाइयों, मुसलमानों? किसको? जिस हुसैन को रसूलुल्लाह ने अपने इन हाथों पे खिलाया, किस हुसैन को खारिजी कहा? जो जन्नत के जवानों का सरदार है। तारीख में सब आप पढ़े लिखे लोग हो, यहाँ कोई जाहिल नहीं है, और जो हुसैन का चाहने वाला हो उससे बड़ा आखिर कोई नहीं है। मैं बहुत आप लोगों के क्योंकि जहन से करीब हूँ और आप सबको बहुत बड़ा दुनिया का आखिर समझता हूँ, अक्लमंद, विद्वान, एक बहुत बड़ी बात शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, बहुत बड़ी बात शेयर करने जा रहा हूँ। तवज्जो है ना? सुनेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स बताइए। पैराडॉक्स की दुनिया में क्या कहते हैं? टकराव, सजा, पैराडॉक्स। छोटी लंबी दुनिया का सबसे बड़ा
टकराओ। पैराडॉक्स, टकराओ। रात आ गई ना, दिन नहीं है ना, नहीं है ना। लेकिन अभी यहाँ यानी कुछ 4 पागल आदमी सड़क पर खड़े हो, कहीं नहीं रात और दिन दोनों साथ साथ हैं। पॉसिबल हो सकता है? यहाँ जितने सब मौजूद हैं, सब तक मेरी आवाज जाए। मैं सबसे विनती कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, दरखास्त कर रहा हूँ। मैं अपनी छोटी बहन से भी दरखास्त कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रही है सुबह। हमको सुनो, बातें सुनो। दुनिया का तुम्हें सबसे बड़ा पैराडॉक्स बताने जा रहा है, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बताने जा रहा है। रात हो गई ना, अभी 4 आदमी आए और बाहर खड़े हो, बाहर घुलते कादरे गेट पे, कहने लगे नहीं दिन भी है रात भी है। हो सकता है दिन भी है रात भी है। अब मैं बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये नहीं है कि दिन भी है रात भी है। सुनोगे? एक तरफ मुसलमान फरमा रहा है अपनी किताबों में, हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं। सारा मुसलमान चीख चीख के कह रहा है, मुसलमानों हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं। और दूसरी तरफ यही मुसलमान अपनी किताबों में हुसैन को खारिजी लिख रहा है। इससे बड़ा और क्या पैराडॉक्स होगा? एक तरफ हुसैन सरदार जन्नत और एक तरफ हुसैन दीन से खारिज। या हुसैन को दीन से खारिज मान लो या हुसैन को जन्नत का सरदार मान लो। अगर साहिब अक्ल हो, साहिब शऊर हो, तो इस मजमे की तरह मजमे में आके कहो लब्बैक या हुसैन, नाम है बापुन शेख यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तुम्हारे वालिद है अब्बा, फादर है, एक्सपायर कर गए। अब चलो इत्तेफाक है, मिसाल मेरी ठीक हो जाएगी। अभी इनके अब्बा एक्सपायर कर गए और सपोज करो इनके अब्बा का किसी के साथ बड़ा झगड़ा था। एक तरफ ये अपने अब्बा से भी मोहब्बत करेंगे और दूसरी तरफ अब्बा को जिन्होंने सताया था ये जाके उनके घर में दावत दिखाएंगे। पॉसिबल? मान लो मेरे वालिद मर गए, एक्सपायर कर गए, मेरे अब्बा मर गए, मेरे अब्बा मरहूम को किसी ने मर्डर कर दिया। मैं कह रहा हूं मैं अपने अब्बा से बड़ी मोहब्बत करता हूं और अपने अब्बा को कातिल, किलर, मर्डर जिसने किया उसके घर में खाना खा रहा हूं, हाहा कर रहा हूं, मजे लूट रहा हूं, चाय और दावत। और हो सकता है ये एक तरफ कहते हो हुसैन हमारे हैं और दूसरे तरफ यजीद से मोहब्बत है। एक तरफ कहते हो हसन हमारे हैं, दूसरी तरफ हसन के कातिल से मोहब्बत है। एक तरफ कहते हो अली हमारे हैं और दूसरी तरफ अली के दुश्मनों से मोहब्बत है। ये कौन सा इस्लाम है? रास्ते पर रहना पड़ेगा हमेशा।
قصہ آپ لوگوں نے سنا ہے، سب نے سنا ہے، ہزار نہیں لاکھ بار سنا ہے۔ دو ناؤ پر پیر رکھو گے، دونوں ناؤ، دو ناؤ پر پیر، ناؤ دو اور دو پیر، ایک ناؤ ادھر جا رہی ہے ادھر، تو پیر چرہید ہو جائے گا۔ یا تو اہل بیت کی کشتی میں آ جاؤ اور یا پھر سیدھے سیدھے دشمن اہل بیت کی طرف چلے جاؤ۔ راستہ تمہاری اور ہماری نجات کا بس ایک ہے، جو مولانا نے بھی حدیث پڑھی، انی تارکوں کو مستقل ہے۔ ایک راستہ ہے قرآن اور درس، ایک راستہ ہے، نبی نے فرمایا انما مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال، میرے حسن کی مثال، میرے حسین کی مثال، میرے علی کی مثال، میری فاطمہ کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ جو اس کشتی میں ناؤ میں چڑھ جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں چڑھے گا وہ ڈوب کر کے اسی میں مر جائے گا۔ اب ہم مسلمانوں نے سوچا نہیں، بچنے کا ایک اور طریقہ ہے، ہم خالی اس والی ناؤ میں نہیں چڑھیں گے، ہم علی فاطمہ حسن حسین والی ناؤ میں بھی چڑھیں گے، اور ہم حاکم شام والی ناؤ میں بھی چڑھیں گے، ہم دشمن علی والی ناؤ میں بھی چڑھیں گے۔ تو جب دو ناؤ میں پیر رکھو گے تو بھیا بیچوں بیچ سے چر جاؤ گے۔ نجات بس اہل بیت کے راستے پر ہے اور کسی راستے پر نہیں ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ امام حسین کو خارجی کہا گیا، باغی کہا گیا، دین سے نکلا ہوا کہا گیا۔ اب اگر امام حسین کربلا میں آ کر کے شہید نہ ہوتے تو ان کو لوگ باغی ہی مان رہے ہوتے۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی تہمت جو لگتی ہے نا، تہمت پروپیگنڈا، کبھی کبھی پروپیگنڈا اور تہمت لگتے ہیں پروپیگنڈے کو، اپوپرچار، پروپیگنڈا، نگیٹیوٹی جب کسی ایک پرسنالٹی کے بارے میں پھیلائی جائے تو پتہ ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اتنی آسانی سے پروپیگنڈا ختم نہیں ہوگا۔ انہی شام والوں نے کہا تھا علی نماز نہیں پڑھتے، پتہ ہے علی نماز نہیں پڑھتے، تو علی کی جان ہی سجدے میں گئی، علی کی شہادت ہی سجدے میں ہوئی۔ دنیا نے دیکھا ارے ہم کہہ رہے تھے علی نماز نہیں پڑھتے، لو یہ تو نماز کی حالت میں ہی شہید ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی پروپیگنڈا اتنی آسانی سے صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی قربانی لینی پڑتی ہے۔ امام حسین کو کہا گیا کہ دین سے باہر ہو گئے، دین سے نکل گئے، یہ دین میں نہیں ہے، باغی ہے، تو حسین کو کربلا آنا پڑا، بچوں کے ساتھ آنا پڑا۔ اس پروپیگنڈے کو امام حسین کیسے کلیئر کرتے بتاؤ؟ پورا وہ مسلمان سماج کہہ رہا تھا حسین مسلمان نہیں ہے، بتایا نا میں نے، حسین مسلمان نہیں ہے، حسین دین سے نکل گئے ہیں۔ تو اب میری ماں بتاؤ حسین کیسے ثابت کرتے میں مسلمان ہوں، ثابت کیسے کرتے کہ میں دین پر ہوں؟ اس لیے انہوں نے، میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں، پروف دے رہا ہوں۔ آپ لوگ بار بار سوچتے ہوں گے اے مولا، اے آقا، میری ماں بہنوں بہت سکون سے سننا، اس لیے کہ یہ بات تم سے متعلق ہے، تم سے مربوط ہے، تم سے ریلیٹڈ ہے۔ اکثر ہمارے جوان بھائی سے پوچھ لیتے ہیں مولانا یہ بتائیے امام حسین کربلا گئے تھے تو اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو کیوں لے کے گئے تھے؟ مولانا بتائیے اپنے ساتھ اس چھوٹے سے علی اصغر کو کیوں لے کے گئے تھے؟
مولانا بتائیے میری تقریر کا آخری پڑاؤ ہے، سکون سے آپ لوگ سن لیجئے۔ میں آخری جواب دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین کو سماج کیا کہہ رہا تھا؟ مسلمان نہیں ہے۔ سماج کیا کہہ رہا تھا؟ حسین باغی ہے۔ اس زمانے میں مسلمان فتویٰ دے رہے تھے، درباری ملا یزیدی مولوی فتویٰ دے رہا تھا حسین خارجی ہیں۔ اب آپ صاحب سے بتاؤ، عدالت سے بتاؤ، حسین کیا کرتے؟ پروپیگنڈا تو پھیل گیا نا پورے سماج میں، پورے اسلامی ورلڈ میں تو پروپیگنڈا چلا گیا نا کہ حسین خارجی ہیں۔ اب حسین کیا ایسا کرے کہ جس سے یہ پروپیگنڈا ختم ہو جائے؟ لوگ پوچھتے ہیں مولانا امام حسین اپنے ساتھ اپنی بہن زینب کو کیوں لے کے گئے تھے؟ مولانا امام حسین اپنے ساتھ 6 مہینے کے علی اصغر کو کیوں لے کے گئے تھے؟ مولانا امام حسین چھوٹی سی سکینہ کے کیوں لے گئے تھے؟ جانتے ہیں کیوں لے کے گئے تھے؟ امام حسین اسی لیے لے کے گئے تھے کہ میں تو کربلا میں مار دیا جاؤں گا، میری تو لاش پامال کر دی جائے گی، میرا سر کاٹ لیا جائے گا، جواب کون دے گا کہ میں معصوم ہوں؟ جواب کون دے گا؟ حسین مسلمان تھے، جنت کے شہزادے تھے، کون جواب دے گا اس پروپیگنڈے کو کہ جب ہر طرف اسلامی حکومت میں فتویٰ جا رہا تھا حسین باغی اور خارجی ہیں، تو اس کا جواب کیسے دیتے حسین؟ اس لیے میری ماں بہنوں، حسین اپنے ساتھ اپنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو لے کے آئے، اپنے ساتھ سکینہ کو لے کے آئے، اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو لے کے آئے، اپنی بیویوں کو لے کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے میں کربلا میں مار دیا جاؤں گا، میرا قاسم بھی مار دیا جائے گا، میرا اکبر بھی مار دیا جائے گا، میرا عباس بھی مار دیا جائے گا، میرا سارا لشکر مار دیا جائے گا، میرا حبیب بھی مار دیا جائے گا، میرا اور محمد بھی مار دیا جائے گا، لیکن جواب کون دے گا میرے اوپر اس لگے ہوئے پروپیگنڈے اور اس تہمت کا جواب کون دے گا؟ اس لیے حسین اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو لے کے آئے، علی اصغر کو لے کے آئے کہ یہ علی اصغر، اے میرے لال، اے میرے بچے، جب حسین کا سر نیزے پہ ٹنگا ہوا کوفے میں جائے گا، پھر شام جائے گا، لوگ کہیں گے یہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں، یہ خارجیوں کے سر آ رہے ہیں۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے شام میں جب اہل حرم کا قافلہ جا رہا تھا تو اہل شام یزید کے لوگ درباری ملا اعلان عام کر رہے تھے، پورا شام کا بازار سجا دیا گیا تھا اور اعلان ہو رہا تھا کہ باغی آئے ہیں، یہ باغیوں کے سر ہے، یہ خارجیوں کے سر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ امام جانتے تھے کہ میں تو جواب دے نہیں سکتا، لیکن میرے علی اصغر کا 6 مہینے کا سر میرے سر کے ساتھ ہوگا، ہر کوئی میرا سر دیکھے گا، پھر 6 مہینے کا سر دیکھے گا، ہر کوئی پوچھے گا کیا 6 مہینے کے بچے بھی بغاوت کرتے ہیں؟ کیا 6 مہینے کے بچے بھی جنگ میں لڑائی لڑتے ہیں؟ کیا یہ ننھی ننھی بچیاں سکینہ اور رقیہ یہ کربلا بغاوت کرنے نہیں تھی؟ کبھی سوار اونٹ پر حاجت پہ سروں پہ زینب کے چادر نہ تھی، سروں پہ ام کلثوم کے چادر نہ تھی، اور یہ بیویاں
جن کا آپ عزت سے نام لیتی ہیں، آپ جن کے نعرے لگاتے ہیں، وہ زینب سرزمین شام بازار شام میں ان کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ کون زینب؟ محمد کی نواسی تھی زینب، علی کی بیٹی تھی زینب۔ محمد کی یہ بیٹی قدم قدم پہ بتا رہی تھی میرا بھائی باغی نہیں ہے، میرا بھائی حسین، میرا بھائی جنت کا شہزادہ، میرا بھائی حسین منی وانا من حسین کا مصداق، میرا بھائی حسین وہ ہے کہ جب وہ اپنے نانا کی پشت پہ آ جاتا تھا تو نانا محمد مصطفیٰ اپنی نماز اور سجدے کو سلطانی کر دیتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو امام حسین اپنی بہن زینب کو کربلا کیوں ساتھ لائے؟ اکثر آپ لوگ سوچتے تھے نا کہ علی اصغر کو کیوں لائے؟ یزید سے لڑائی کی تو سارے بہادر آتے، عباس آتے، علی اکبر آتے، لیکن امام حسین نے طے کیا میں وہ لشکر اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا کہ جو میرے مشن، میرے نہضت کا جواب دیں گے۔ اور آج آپ یہاں پہ وہ جواب سنیں گے کہ امام حسین کا کربلا میں مقصد کیا تھا۔ امام حسین کا مقصد ہم تک کس نے پہنچایا؟ اگر حسین اپنے ساتھ زین العابدین کو نہ لاتے، اگر امام حسین سیدہ زینب کو اپنے ساتھ کربلا نہ لاتے تو یہ کربلا کے واقعات ہم تک کیسے پہنچتے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ ہمارا امام کربلا کے میدان میں کہہ رہا تھا کہ آج آپ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں نا، آپ سب کو حسین نے سلام پہنچایا ہے۔ امام حسین نے آپ سب کو آخری وقت جب امام زین العابدین سے خیمے میں ملنے آئے تو امام زین العابدین نے پوچھا بابا عصر کا ہنگام ہے، چچا عباس کہاں ہے؟ فرمایا بیٹا وہ شہید ہو گئے۔ بھیا عباس بابا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ بیٹا وہ بھی شہید ہو گئے۔ اے بابا قاسم کہاں ہے؟ بیٹا وہ بھی شہید ہو گئے۔ اے بابا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ اے بیٹا سب شہید ہو گئے۔ بس سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ میرے لال میں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لال جب تم کل واپس کربلا سے جانا تو میرے چاہنے والے ملیں گے، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور ان کو سمجھے یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے حسین نے اس مجمع کو سلام پہنچایا ہے، ایک ایک جوان کو سلام پہنچایا ہے، ایک ایک ماں کو، ایک ایک بیٹی کو، ایک ایک بہن کو حسین نے سلام پہنچایا ہے۔ وہ سلام سنیں گے آپ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں سلام پہنچا کے کہنا میرے لال اے میرے شیعوں ما ان شرفتم مال من فذکرونی کیف یستسقیل طفلی فابا ینظرونی۔ اے میرے لال ان سب سے کہنا تلیتکم فی یوم عاشوراء جميعا تنظرونی۔ اے کاش یہ سارا مجمع کربلا میں ہوتا اور دیکھتا کہ تمہارا امام اپنے علی اصغر کے لیے کس طریقے سے پانی مانگ رہا تھا اور دشمن نے پانی نہیں دیا، پانی کے بجائے اس نے 3 بار کا تیر مارا جو علی اصغر کے گلے میں لگا اور حسین کے بازو کو توڑتا ہوا نکل گیا۔ امام نے آپ سب کو یاد کیا ہے، آپ سب جو یہاں آج جمع ہیں، میں اپنا عقیدہ، میں اپنی آئیڈیالوجی، اپنا نظریہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ حسین کی یاد ہے، یہ حسین کا سلام ہے جو آپ کو آج یہاں کھینچ کے لے آیا ہے۔ یہ حسین کا وہ ذکر ہے کربلا عاشوراء 1400 سال پہلے، وہ حسین کا
کا سلام آج بول پور کے اس مجمع میں بھی پہنچ رہا ہے۔ اے میرے چہرے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے تمہارا امام تکو تنہا میدان کربلا میں کس طرح اکیلا تھا، کس طرح جنگ لڑ رہا تھا، کس طرح کبھی وہ آج یہ برسات، آج یہ پانی کہ بادل تجھ سے شکوا ہے، کاش تو کربلا میں 10 محرم کو برس جاتا تو میرا مولا یہ نہ کہتا ترائی تیرا کے پاس سے کیا بات ہے یہ سرد ترائی میں اٹھ گیا عباس دھوپ چہرے پہ آئی اٹھ گیا، ارے پھٹتا ہے کر جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ، ارے چھڑکو میری سرا پہ جوانی کہیں سے پا، ارے غفلت کی نیند تم کو ہے، ارے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو لبے کا سودا کرے، اکیلے حسین تنہا حسین آپ کے حسین محمد کے نواز حسین فاطمہ کے دل کے ٹکڑے حسین اکیلے کسی برس تک مگا رہے تھے اور اب ٹھہرا نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام کا گھوڑا جوان لال علی اکبر کی طرف پہنچا، فرمانے لگے ارے تم نے نہ دیکھی جھنڈے میں ہے قدر کی جان، کبھی گھوڑا حسین کا چاروں طرف سے ایک حسین پر، ایک لوتے حسین پر، 3 دن کے بھوکے حسین پر، 3 دن کے پیاسے حسین پر لوگ پتھر مار رہے تھے۔ شعر ہے شاعر کا سامان ایک یہ بھی تھا قتل حسین کا، کچھ لوگ جھولیوں میں تھے پتھر بھرے ہوئے، کس کو اگر تیر نہ ملا، تلوار نہ ملا، نیزہ نہ ملا تو وہ پتھر اٹھاتا تھا، پتھر اور فرزند محمد مصطفیٰ کی طرف مارتا تھا۔ آخری پہ زبانوں آپ کے درمیان حسین 3 دن کے مہمان ہیں، سال آئندہ آئے گا تو ہم سب ہوں گے، پھر سے حسین کی بارگاہ میں زیارت کریں گے، سلام بھیجیں گے، یہ نکلتے ہوئے آنسو مانگو حسین کی بارگاہ میں۔ وہ بادشاہ ہے حسین جو کسی کو رد نہیں کرتے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، جب کبھی بھی دعا قبول نہ ہو زندگی میں، جب کبھی دعا قبول نہ ہو زندگی میں، جب لگے کہ بہت پریشان ہیں آپ، جب آپ کو لگے کہ یہ زندگی کی مشکل حل نہیں ہو رہی تو اپنے گھر میں بیٹھیے اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے اور حسین کے 6 مہینے بچے علی اصغر کا ذکر کریے، اس کی مصیبت پڑھیے اور روئیے، خدا کی قسم آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ کا حسین کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، وہ حسین جو کربلا میں بے سہارا تھا، وہ حسین جو تنہا کربلا کے میدان میں آواز دے رہے تھے، یا امثال الصفا و یا فرسان الحجا انی منادیکم، اے میرے حبیب کے مظاہر کہاں ہو، اے میرے مسلم ابن اوسجا کہاں ہو، اے میرے شیروں کہاں ہو، حسین تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم سب کے سب سوئے ہوئے ہو۔ جانتے ہیں ان کٹی ہوئی لاشوں سے آواز آئی، ان کٹے ہوئے جسموں سے آواز آئی، اے میرے مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، اے مولا اگر مجھے پھر سے زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر جلایا جائے اور ہمارے جسم کی راہ
کر دیا جائے اور پھر زندگی دی جائے، مولا پھر بھی ہم آپ کے دستبردار نہ ہوئے۔ سیدہ طلال اپنی آخری منزل سے دو چار تھا اور ایک آواز میدان کربلا میں گونج رہی تھی، حملے پہ حملے کر چکے بس اے حسین، بس لاشیں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین، بس تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین، بس ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین، بس سر کو جھکا دے سجدہ اقتدار کے لیے، کچھ سر کو جھکا دے سجدہ بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دے سچات کے لیے۔ علی رحمت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین یمن قلبهم یعلمون۔ پروردگارا ہم سب کو امام حسین کا سچا عاشق قرار دے، آمین۔ میرے اللہ ہم سب کو امام حسین کا صحیح ماننے والا قرار دے، آمین۔ امام حسین کی پیروی کرنے والا بنا، آمین۔ اہل بیت کی اطاعت کرنے والا بنا، آمین۔ پروردگار اس عزاداری کی بنیاد ڈالنے والے، اس عزاداری کو اس منزل تک پہنچانے والے، پروردگار اس عزاداری کو اس حد تک فروغ دینے والی ذات جو اسی آستانے میں مدفون ہے، پروردگار ان کی قبر پر اپنی تمام رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار پیر طریقہ سید مرشود علی قادری مرحوم قدس سرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو امام حسین کی جواب میں بہترین زندگی عطا فرما۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت کم عاشق حسین دیکھے ہیں، وہ عاشق حسین جو عشق حسین میں فنا ہو جائے وہ آپ کے درمیان سویا ہوا ہے، ایسا عاشق حسین جس نے اس عزاداری کو فروغ دیا، آپ کے دلوں میں حسین کی محبت ڈالی، پروردگار اس کے اس آستانے کو مملوء نور قرار دے، پروردگار کے فرزند ارجمند پیر طریقہ سید علی جون قادری کے مرحوم کو پروردگار ترقی عنایت فرما، طول عمر عنایت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے خانوادے کی حفاظت فرما، تمام مومنین جو یہاں حاضر ہیں ذکر اہل بیت کے لیے، عزائے حسین کے لیے، پروردگار ہر ایک مومن کی دعاؤں کو قبول فرما، پروردگار ہر ایک ماں، ہر ایک بہن، ہر ایک بیٹی، ہر ایک بھائی، ہر ایک باپ کی دعا بحق الحسین قبول فرما، پروردگار کے سینوں کو حسین کی محبت سے مالا مال کر دے، پروردگار ان کی زندگی کو حسین ابن علی کی سیرت سے مالا مال کر دے، پروردگار انہیں سچا مسلمان قرار دے، سچا کربلائی قرار دے، سچا عالمی قرار دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام مقدسات کی حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بیٹھے رہے یہیں پہ، جن لوگوں نے پرچہ یہاں پہ یہاں پر قرآن کے لیے باپ رکھا گیا ہے کربلا کی زیارت کے لیے، یہ سلسلہ آپ لوگ پرچی اربعین امام حسین تک کاٹتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پہ 117 پرچی کٹ گئی ہے، اس میں
ابھی ایک خوراک بولا جائے گا، اس کو شفیع کے نام کا اعلان ہوگا کہ اس کو انشاءاللہ سال میں جب موقع ملے گا تو زیارت کے لیے کربلا بھیجا جائے گا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے آپ کے یہاں، کم سے کم 15-20 لوگ جا سکے یہاں سے، اس کو ایک موومنٹ کی شکل میں، اور اس کو جو بھی خدمت ہوگی میری طرف سے میں کوشش کروں گا، اور اس حلقہ قادریہ کی جانب سے آپ کو زیارت پر انشاءاللہ بھیجا جائے گا، لیکن یہ سلسلہ پورے کا اور پرچی کاٹنے کا آپ کو کھلاتے رہیں ہر پروگرام میں۔